प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। पहले हमारे पास बुक इनॉग्रेशन है, उसके बाद बुक अप्रिशिएशन है, उसके बाद मुशायरा होगा। तो मैं इसके लिए अपनी नाज़िमा मोहतरमा मलिया खान को प्रोग्राम और बैरून मुल्क एमफिल की सतह पर की गई तहकीकी मुकाले लिखे जा चुके हैं जो इनकी शायरी की फिक्री असार और असर अंगेजी का अहम सबूत है। नाहिद के कुछ शेर, यादगार शेर जो मैं इस वक्त आपको सुनाना चाहूँगी। जब तक अना थी मुझ में मोहब्बत नहीं थी, खुद को फना किया तो मिला रास्ता मुझे। एक और खूबसूरत शेर, तू मेरा वक्त खा गया सारा, तू मेरा वक्त खा गया सारा, मेरा तुझसे हिसाब बन गया। एक और सुनिएगा। कभी कभार तो दिक्कत भी हो जाती है, हर एक लम्हा तेरे ध्यान थोड़ी होता है। और जनाब नाहिद आपका एक और शेर जो मुझे बहुत पसंद है। मैं इसकी ज़ात में शामिल थी उसको मिल जाती, मैं इसकी ज़ात में शामिल थी उसको मिल जाती, दुआ खैर समझ कर वो मुझे, दुआ खैर समझ कर वो मांगता मुझको। जनाब ये जो तो कोई नहीं दोस्त इधर आपके सामने मौजूद है किताब उर्दू घर में, इधर आप देख सकते हैं। इसके अलावा गीले जो शेरी मजमू है जो 2012 और दूसरा एडिशन 2013 में शारी हुआ। नाहिद ने तराजुम भी किए हैं और अमेरिकन शायर शोरा की मुंतखब नज़मों के उर्दू तराजुम किए हैं 2023 में। और इस किताब की रोनुमाई इस्लामाबाद में उस वक्त के अमेरिका के सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने की थी और अपने ख्यालात का इज़हार किया था। नाहिद ने मोहब्बत के 40 असूल जो अलिफ शफक ने लिखी है, मशहूर ज़माना किताब है, उसका भी तर्जुमा किया है। तो जनाब बगैर किसी और ताख़ीर के मैं अपने आज की पहली तबसरा निगार को बुलाना चाहूँगी। तलमीज़ सूफिया साहबा, आइए आप। चलिए पहले सूफिया को। पहले तो मैं तमाम मेहमानों से दरख्वास्त करूंगी कि अपनी पूरी तवज्जो इस तकरीब पजीराई को दें। नाहिद साहिबा मेहमान हैं और दूर से आई हैं, तो हमें अपनी सदरन हॉस्पिटैलिटी का सबूत देना है। हंसती आंखें, रोशन चेहरा, खिलती रंगत, धीमा लहजा, अपने खालो खद में मुझको तेरे खद्दो खाल मुबारक। मुहतरमा नाहिद वर्द का तारुफ उसका ये अपना शेर किस खूबसूरती से करवा रहा है। हंसती आंखों, रोशन चेहरे, खिलती रंगत और धीमे लहजे की मालिक कोई और नहीं, नाहिद वर्द साहिबा खुद हैं, जो खुशकिस्मती से आज हमारे दरमियान मौजूद हैं। और उनके तीसरे मजमूए कलाम कोई नहीं दोस्त की तकरीब पजीराई के लिए हम यहाँ जमा हुए हैं। शुमाली अमरीका की अदबी कहकशा में कई खुश कलाम शायरात जगमगा रही हैं। मोना शहाब, अदीबा शाहिद, नाहिद शाद, जवेरिया हसनैन, इशरत आफरीन, ये सब अमरीका में उर्दू शायरी के फ़रोग़ में नुमाया किरदार अदा कर रही हैं। नाहिद वर्द भी अमरीका के अदबी उफ़क़ का एक रोशन सितारा हैं। पेशे के लिहाज से इंजीनियर हैं, मगर इनके और भी कई तारुफ हैं। जामा सिफ़ात खातून हैं, मुनफरिद लबो लहजे वाली शायरा हैं, अदीबा हैं, मुतरज्जिम हैं और मुशायरों और अदबी महफ़िलों की मुंतज़िम और मेज़बान भी हैं। नाहिद का नाम यकीनन उन शख्सियात में शामिल है जिनके होने से शुमाली अमरीका में उर्दू अदब का गुलिस्तान महक रहा है। नाहिद की शायरी पढ़कर ताज़ा हवा में सांस लेने का एहसास होता है। इनके अशार में फ़िक्र व ख्याल की ताज़गी है। इनके कलाम में जिद्दत है, मगर जदीदियत की इंतहा पसंदी नहीं। वो खुद कहती हैं, मैं गीत एक कदीम हूँ, लहजा जदीद हूँ, मैं लौ हूँ हुस्न व इश्क की, तू गुनगुना मुझे। मगरबी मुआशरे में एक अरसा गुजारने के बावजूद वो मशरकी रिवायात की पासदार हैं। इससे आगे निगाह झुकती है, कह दिया ना कि हाँ मोहब्बत है।
اردو ادب کی کئی نئی شاعرات نے بے باکی کو اپنی پہچان بنایا ہے، لیکن ناہید کے یہاں ایک شائستگی ہے، رکھ رکھاؤ ہے اور مشرق کی صالح روایات کی ترجمانی ہے۔ یہ میرا حسن بھی ہے، عزت بھی، میری پہچان ہے حیا کا رنگ۔ ناہید کی شاعری کی ایک بہت بڑی خوبی اس کا جمالیاتی حسن ہے۔ وہ اپنے کلام میں نہایت مدھم سر لگاتی ہیں۔ ان کی شاعری میں ایک نغمگی، ترنم، شگفتگی اور بہاؤ ہے۔ دور تک یہ جو زرد پودے ہیں، تیرے وعدے ہیں اور مجھ سے ہیں، کس کی آواز کی دھنک مہکی، چاند تک خوشبوؤں کے سائے ہیں۔ یہ اشعار پڑھ کر احساس ہوتا ہے کہ ان کی تخلیقی فضا رنگ و نور میں ڈوبی ہوئی ہے۔ نعت کے یہ شعر ملاحظہ کیجیے: خوشبوئے سندنی جو میرے گرد ہے، تو درود محبت میرا ورد ہے۔ اور یہ دیکھیے: شوق دیدار میں مہکتے ہوئے، پھول تو پھول سارے خار بھی سبز۔ لیکن ناہید کے کلام میں جہاں جمالیات قدم قدم پر قاری کا دامن تھام لیتی ہیں، وہیں فکر و جذبے کی کشمکش بھی دیکھنے کو ملتی ہے۔ کہیں وہ تصوف کی چادر اوڑھے ایک درویش کا روپ دھار لیتی ہیں۔ مجھے وجود سے، موجود سے نہیں ہے غرض، ہے لا وجود کی مجھ میں صدا میرے درویش۔ اور اس شعر کی گہرائی دیکھیے، جو یقیناً اس کے مجموعہ کلام میں میرا پسندیدہ شعر ہے: صبر کر حوصلہ رکھ ہاتھ نہ دستک سے کھینچ، صبر کر حوصلہ رکھ ہاتھ نہ دستک سے کھینچ، ساتواں در ہے یہ تا دیر صدا چاہتا ہے۔ بقول رفیع الدین راز کے، اس شاعرہ کی آنکھ میں کوہ ندا کی تلاش جیسا کوئی خواب خیمہ زن ہے۔ کس تماشے کا تمنائی ہے، کیا چاہتا ہے دل جو موجود و میسر کے سوا چاہتا ہے۔ کیا اچھا شعر ہے۔ بشیر بدر کی یاد آ گئی: اب کسے چاہیں کسے ڈھونڈا کریں، وہ بھی آخر مل گیا اب کیا کریں۔ ناہید کی شاعری میں عورت کا دل دھڑکتا سنائی دیتا ہے۔ ان کی غزل سے ایک جیتی جاگتی عورت کی سانسوں اور روح کی خوشبو آتی ہے۔ ان کے کلام میں کہیں ایک رومان پرور اللہ لڑکی جھانکتی نظر آتی ہے، تو کہیں ایک لاڈلی بیٹی اور کہیں ایک سلیقہ شعار عورت اور مہذب مشرقی خاتون نظر آتی ہے۔ میں پری تھی، 7 سوالوں کی میری شرط تھی، مجھے سارا کچھ ہی بھلا دیا تیرے عشق نے۔ یا پھر کہتی ہیں: تیرے اندر جو زندہ عورت ہے، کیا کبھی اس سے رابطہ ٹھہرا؟ کہتی ہیں کہ اس کی آنکھیں کہہ رہی ہیں میں بھلائی جا رہی ہوں، لے سنبھال اپنا اثاثہ رکھ جدائی جا رہی ہوں۔ یا اس شعر کی خوبی دیکھیے، ندرت خیال دیکھیے کہ کوئی تو بات اس کی مان لیتی، محبت عمر میں مجھ سے بڑی تھی۔ واہ! اور اس شعر کا نسائی لہجہ دیکھیے: تیرا سلوٹوں سے بھرا لہجہ سن کر میں شکنوں سے اندر تلک بھر گئی تھی۔ اس کو پڑھ کے مجھے واقعی پروین شاکر کی یاد آئی۔ یا پھر وہ مجھے بھولنے کا سوچے تو اس کا سب اختیار مر جائے۔ اور اس شعر کی خوبی دیکھیے: تم سے وعدہ کیا تھا قائم ہوں، دیکھ لو مسکرا رہی ہوں میں، کچھ نہیں کیا میرے لیے تیرے پاس، زندگی دیکھ جا رہی ہوں۔ کہیں کہیں ان کے کلام میں قطعیت اور زنانہ تحکمت بھی مزہ دے جاتی ہے۔ ہمارے قول کو سمجھے نہ سمجھے آپ پر ہے، اگر ہم کہہ رہے ہیں آپ کے ہیں ہم تو بس ہیں۔ یا پھر میں اپنی تعمیر میں مصروف عمل ہوں، تا دیر کوئی گفت و شنید نہ کی جائے۔ اور اس شعر کا لب و لہجہ دیکھیے: عشق زنجیر بن کے کہتا ہے سوچ مت پاؤں میں تو ڈال مجھے۔ کیا اچھا شعر ہے۔ عشق زنجیر بن کے کہتا ہے سوچ مت پاؤں میں تو ڈال مجھے۔ اور یہاں تو ردیف ہی پکار پکار کے کہہ رہی ہے کہ ان کے لہجے میں تیقن اور آواز میں تمکنت ہے: زندگی شاعری ہے بحث نہ کر، سخن مانوی ہے بحث نہ کر، وہ حقیقی ہو یا مجازی ہو، عشق ہی دائمی ہے بحث نہ کر۔ ناہید نے اپنی شاعری میں کہیں بھی مشکل اور ثقیل الفاظ استعمال نہیں کیے۔ ان کا کلام عام فہم زبان میں ہے اور اس میں غیر ضروری آرائشوں سے اجتناب برتا گیا ہے۔ سہل ممتنع ان کے کلام کی بہت بڑی خوبی ہے۔ ان اشعار کی سادگی اور بے ساخت کی ملاحظہ کریں: مسکرانا بھی ہے اداکاری اور لگاتار کر رہی ہوں میں، اپنی آنکھوں کو مون کرنا ہی اس کا دیدار کر رہی ہوں۔ واہ 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 واہ!
یا پھر وہی شعر جو ملیحہ بہن نے بھی پڑھا تھا کہ پہلے سترنگ خواب بنتا ہے، عشق پھر اضطراب بنتا ہے، تو میرا وقت کھا گیا سارا، میرا تجھ سے حساب بنتا ہے. بہت. یا پھر اس مختصر ترین بہر کو دیکھیے، کم سے کم الفاظ میں کیسے انہوں نے مکمل مضامین کو سمو دیا ہے. کچھ کرم کیا جائے، ہجر کم کیا جائے، اپنے واسطے خود کو تازہ دم کیا جائے. اور یہ شعر پڑھ کے تو جان ایلیا کا مجھ کو عادت ہے روٹ جانے کی، آپ مجھ کو منا لیا کیجئے یاد آتا ہے. کہتی ہیں اس سے ناراضگی بھی اپنی جگہ، جب منا لے وہ مان جاتی ہوں. چھوٹی بہر کی سادہ غزل کو ملاحظہ کریں، کتنی باتوں سے بھری ہے دیکھو، خاموشی بول اٹھی ہے دیکھو، دل دھڑکتا نہیں ہے سینے میں، ہجر کی میخ گڑی ہے دیکھو. ناہید اپنی والدہ سے بہت محبت کرتی ہیں، انہوں نے اس جذبے کا خوب اظہار کیا ہے اور ماں کے تصور کو نہایت خوبصورتی سے اپنے اشعار کے قالب میں ڈھالا ہے. ماں کے بارے میں اتنے مؤثر اشعار منور رانا کے سوا صرف ناہید ہی کے یہاں ملتے ہیں. خوبصورت حسین اور شفاف، تیرے جیسی تو چاندنی ہے ماں. اب پھر کہتی ہیں کڑی دھوپ میں مجھ کو جلنے نہ دے گا، میرے ماتھے پر ماں کے ہونٹوں کا نم ہے. اور یہ شعر دیکھیے کہ ماں نے سینے میں دعائیں پھونک کر وقت رخصت مجھ میں بھر دی روشنی. ہمیں سے کتنی ماں ہیں جو بچے کہیں جا رہے ہوتے ہیں تو ان پہ پڑھ پڑھ کے دعائیں پھونکتی ہیں. اور یہ شعر مجھے بہت اچھا لگا، یہ جو میں نے شعر شروع میں ان کا تعارف کے لیے پڑھا تھا اسی غزل کا ہے کہ اینک اور چادر میں بالکل تیرے جیسی لگتی ہوں، تیرے جیسا مجھ کو اماں ملبوس سے خوشحال مبارک. ناہید جب اپنے اطراف پر نظر کرتی ہے تو سیاسی اور سماجی مسائل اور لوگوں کا دکھ درد انہیں اپنی طرف متوجہ کر لیتے ہیں. انہوں نے معاشرے کی بدصورتیوں کو بھی اپنے الفاظ کا پیرہن پہنایا ہے. ایک سچے فنکار کی طرح وہ بھی اپنے دل میں حب الوطنی کے جذبے کو بیدار دیکھتی ہیں. وہ اپنے ملک میں امن کا ماحول اور ملک کو مائل بہ ترقی دیکھنا چاہتی ہیں. ان کی فطری خواہش ہے کہ اہل سیاست مخلص ہوں، اس لیے وہ اپنی شاعری میں کھل کر ان سیاسی رہنماؤں کے خلاف بات کرتی ہیں جو اپنی ذات اور خاندان کو ملک و قوم کی فلاح و بہبود سے زیادہ ترجیح دیتے ہیں. آپ سے ایک سوال ہے صاحب، کیا وطن لوٹ مال ہے صاحب؟ ہنستا بھستا یہ گھر اجاڑ دیا، کیا ذرا بھی ملال ہے صاحب؟ ناہید کا یہ مجموعہ کلام ایک مؤثر، باوقار اور خوبصورت تحریر ہے. یہ ان کی شخصیت کے بے شمار پہلوؤں کا آئینہ دار ہے، ان کی تہذیب و شائستگی کی دلیل ہے. اس کی تازگی، شگفتگی، رعنائی، دلکشی اور ندرت یقیناً بعض اوقات قارئین کے معیار پر پورا اترے گی اور ادبی حلقوں میں اس سے بہت پذیرائی ملے گی. یہ اداسی تو مار ڈالے گی، کچھ کتابیں خرید لاتی ہیں. بہت بہت شکریہ. بہت خوبصورتی سے آپ نے ان کے سارے مجموعے کو اور ان کی شخصیت کو اور ان کے پورے جو عمر کا جو کام ہے میں کہتی ہوں آپ نے جس طرح اس کو پوجے میں اتارا. بہت شکریہ. اب میں دعوت دوں گی تلمیس فاطمہ صاحبہ کو اگر آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. تالیوں کی گونج نہیں دیا. مضمون پہ ظاہر ہے یہ انہی کی کتاب کے بارے میں ہے. میں شاید سیاسی حصے پہ میں نے بات نہیں کی ان کی شاعری کی اور نہ ہی دیگر باتوں پہ، تو یہ صرف اور صرف ان کے اسی جو مجموعہ کلام جس کی ابھی تقریباً رونمائی ہوئی اسی پر بات ہے. تو سب یہ مضمون شروع کرتی ہوں. سب سے پہلے تو حاضرین محفل سے اس بات کا اعتراف کر لوں کہ ایمانداری سے کیا گیا کسی بھی صنف سخن کا محکمہ ان گنت ابڑ کھابڑ ہاتھوں سے گزرتا ہے، کیونکہ اچھے شاعر بھی عموماً ناقدین کی رائے کو درخورے اتنا نہیں سمجھتے. بہت طویل عرصے تک ادب میں تنقید کے منصب پر بحث ہوتی رہی ہے اور تنقید یا ادبی محاکمے کو ایک کم تخلیقی کام سمجھا جاتا رہا. بہرحال اب اس تمہید کے بعد اصل متن کی طرف آتی ہوں اور وہ ہے نائب ورد کے تیسرے مجموعہ کلام کوئی نہیں دوست کے بارے میں بات کرنا. دوران مطالعہ مجھے سب سے پہلے جس بات نے میری توجہ اپنی جانب کھینچی وہ رفیع الدین راز
اور اشفاق حسین کی ناہید ورد کی شاعری اور فن دونوں پر بات چیت تھی. دونوں صاحبان کی تحاریر میں راز صاحب کا تجزیہ بحیثیت مجموعی فن شاعری پر اور اس کے ارتقائی سفر پر تھا، جبکہ اشفاق صاحب کی تحریر اردو شاعری میں در آنے والے جدید فکری، سماجی اور سماجی رویوں کی تھی، جن میں شناخت، پہچان، ذات، تنہائی اور نسائی رویوں کا ذکر تھا. میں نے کوشش کی ہے کہ معراج صاحب، اشفاق حسین، جاوید صبا اور منی شہاب کے مضامین میں سے جو منتخب اشعار ناہید ورد کے لیے پیش کیے گئے ہیں ان پر ہی تکیہ نہ کروں، بلکہ اپنی جانب سے وہ اشعار بھی دیکھوں اور سمجھوں جنہوں نے مجھے متوجہ کی. میں نے راز صاحب، اشفاق صاحب دونوں کے ہی نقطۂ نظر سے ناہید ورد کی شاعری کو سمجھنے کی کوشش کی ہے اور اس کے بارے میں اپنا تجزیہ جو کہ دوسروں سے مختلف ہے پیش کروں. کچھ شعر میں نے چنے ہیں جو مجھے پسند آئے ہیں. مثلاً پہلے جنگل کاٹ کر بستی بسائی، اب وہ بستی پھر سے جنگل ہونے کو ہے. اس سے پہلے کہ اس شعر پر بات کروں، مجھے ناصر کاظمی کا شعر بے ساختہ یاد آ گیا کہ اگرچہ کہ ناہید ورد اور ناصر کاظمی کے مضامین میں بہت فرق ہے. ناصر کاظمی کا شعر ہے، جنگل میں ہوئی ہے شام ہم بستی سے چلے تھے منہ اندھیر ہے. اگرچہ ناصر کاظمی کا یہ شعر ہجرت کے دلدوز تجربے سے متعلق ہے، لیکن کہنا یہ ہے کہ ناہید ورد نے بستی اور جنگل کے تعلق کو جس طرح متوازی طور پر استعمال کیا ہے اور اس میں انسانی احساسات کے کئی پہلو سامنے آتے ہیں. پہلا تو یہ کہ بستی رونق، چہل پہل اور چہل پہل کی ترجمان، جہاں بہت سے لوگوں کے ساتھ ہے، جبکہ جنگل خوف، تنہائی، انجانے پن اور اسرار کا احساس لیے ہے. اس کے علاوہ ایک اور بات اس شعر کا سماجی پہلو ہے اور وہ ہے ڈیفارسٹیشن اور اربنائزیشن. جنگل کے بستی بننے اور بستی کے جنگل بن جانے میں زیادہ فرق ہوتا ہے، لیکن زیادہ فرق نہیں ہوتا میرا خیال ہے. میرے سب بات آگے پیچھے میں بالکل یہ اپنے آپ کو جاننے کا عمل بھی ہے اور ذات تک میرے سب بات آگے پیچھے میں معذرت چاہتی ہوں. پہلا میں تھوڑا سا فی البدی بات کر لیتی ہوں اس موضوع پہ. اور اس سے اربنائزیشن کے ایک پہلو کا پتہ چلتا ہے. بہرحال میں آگے بڑھتی ہوں. اردو شاعری اور نسائی شاعری کے دو پہلو جن کی شاعری میں بہت اہم ہے، ایک پہلو جمالیاتی ہے اور دوسرا سماجی. میں ان دونوں پہلوؤں پر چند اشعار پیش کروں گی. میرے معمار یہ بتا مجھ کو، گھر کی دیوار میں کوئی در ہے. دیواروں کے تعلق سے بھی اردو شاعری میں بہت کچھ لکھا گیا ہے، کیونکہ یہ ایک حساس سماجی موضوع ہے. دیوار جو کہ رکاوٹ کا استعارہ ہے، اس میں در کی خواہش رکھنا ایک ایسا احساس ہے جو کہ بند راستوں کو کھولنے کی خواہش کا اظہار کرتا ہے. باہر کی دنیا سے فرد کا رابطہ ہوتا ہے اور یہ اپنے آپ کو جاننے کا عمل اور ذات تک پہنچنے کا سفر ہے، جس میں بعض دفعہ برسوں لگ جاتے ہیں. اندر کی آواز سے مکالمہ ایک محنت طلب عمل ہے جس کو ناہید ورد نے سوال کی صورت میں اٹھایا ہے. تب سے میں ڈھونڈ رہی ہوں اس کو خود کو، جب سے آواز سنی ہے دیکھو. یہ شعر بھی پہلے گزشتہ شعر کی طرح اپنے آپ سے جڑنے اور اپنے آپ کو سننے کی اسی خواہش کا اظہار ہے، کیونکہ یہ اندر کی آواز ہے. اور رضی اختر کا شوق کا شعر بے اختیار یاد آ گیا کہ مدح دنیا تو کروں تو ہستی ہے میرے اندر کی دوسری آواز، کیونکہ یہی دوسری آواز ہے جس کو سننے کے لیے انسان کو بہت سے راستوں سے گزرنا پڑتا ہے. لیکن نسائی شاعری، جس کا میں نے ابھی ذکر کیا، محض احتجاج نہیں ہے. کسی بھی سنوے سخن سے اگر جمالیات کو خارج کر دیا جائے تو وہ شاعری خبر تو بن سکتی ہے، لیکن احساس کی سزا پر اپنے قاری کو متاثر کرنے کی صلاحیت بآسانی کو دیتی ہے. یہاں ناہید صاحبہ کے وہ اشعار پیش کروں گی جن کا تعلق صنفی احساسات سے ہے اور جس سے رنگ و خوشبو کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے. میری تعریف اور کیا ہوگی، کہہ دیا اس نے جب غزال مجھے. 7 رنگوں کا مجھ پہ سایہ ہے اور کافی ہے یہ جمال مجھے. پہلے ریشم ہوئی تو پھر چمکا یہ میرا سانولا سلونا رنگ. میری مٹھی میں تمہارے رنگ ہیں، میں سراپا روشنی ہی روشنی. سانولا سلونا رنگ جو کہ ہماری تہذیب کا ایک اہم حصہ ہے، کیونکہ رنگ کے بارے میں برصغیر کے افراد کا
ذہن بنانے اور بگاڑنے میں ہماری اپنی ثقافتی اقدار مغربی اثرات کے معیار سے خاص طور پر متاثر ہوئے ہیں. اور یہ موضوع پھر کبھی صحیح. ایک اور بات جو میں نے ان کے کلام میں دیکھی وہ ہے رموز و اوقاف کا استعمال، جسے عرف عام میں پنکچویشن کہا جاتا ہے. ابھی تک غزل میں اس کا استعمال اتنا مقبول نہیں ہے. یہ میری نہیں بلکہ ایک بہت مشہور شاعرہ کی رائے ہے. اردو نظم میں تو رموز و اوقاف کا استعمال ایک فنی ضرورت ہے، لیکن ان کی غزلوں میں اس کے استعمال پر مجھے حیرت ہوئی. اس کی وجہ یہ کہ میں خود بھی اس کے حق میں ہوں، کیونکہ اگر زبان و ادب کو نئے اظہار درکار ہیں اور پھر اس کو نئی بستیوں سے بھی آشنا کرانے کی ضرورت ہے، تو ایسے لوگ جن کی پہلی زبان یا مادری زبان اردو نہیں ہے، شعر خوانی کے اس مرحلے کو اس طرح اور آسانی سے طے نہیں کر سکتے جس طرح کے نیٹو اسپیکر. آخر میں یہی کہوں گی کہ ان کے لیے ابھی اظہار و بیان کے بہت سے در کھلیں گے، لیکن یہ در اسی پر کھلتے ہیں جو بہت سے در اپنے بل پر پہلے بھی کھول چکا ہو. بقول شاعر راہ مضمون تازہ بند نہیں، تا قیامت کھلا ہے باب سخن. بہت شکریہ تلمیز. حسن و رخسار کی بات نہیں، حسن ادا کی بات ہے. شاعری تو سبھی کرتے ہیں، دلکش صدا کی بات ہے. اب میں دعوت دوں گی مسعود قاضی صاحب کو کہ آ کے اظہار خیال کریں. مسعود قاضی صاحب. السلام علیکم. کوئی نہیں دوست، یہ ڈیلس میں آنے سے پہلے شاید انہوں نے لکھی تھی. اب انشاءاللہ ان کو جانے کے بعد ایک اور کتاب لکھنی پڑے گی کہ ڈیلس والے ہمارے دوست ہیں اور ہم نے ان کی بھی قدر کی. میری یادداشت کے مطابق محترمہ ناہید ورک صاحبہ 90 کی دہائی میں بزم اردو کے مشاعرے میں ڈیلس تشریف لائی تھیں. اس زمانے میں غالباً یہ بیرون ٹیکساس کی کسی یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ رہی ہوں گی، بہت کم سن اور جوش سخنوری سے بھرپور. اس مشاورے میں انور مسعود، منیر نیازی، امجد اسلام امجد، سلیم کوثر، عبا تابش اور کئی ممتاز شعراء نے شرکت کی تھی. اس مشاعرے کے منتظم اس وقت بھی جناب ڈاکٹر عامر سلیمان صاحب ہی تھے. اتفاق سے وہ مشاعرہ بزم اردو کے تحت ہونے والے مشاعروں کا آخری مشاعرہ تھا. ناہید ورک صاحبہ سے کچھ عرصے قبل فیس بک پر ملاقات ہوئی، پھر اس کے بعد عرصہ ہونے سے یہ سلسلہ منقطع ہو گیا. اب خوش قسمتی سے ان کی کتاب کی رونمائی کے سلسلے میں دوبارہ نیاز حاصل کرنے کا اتفاق ہو رہا ہے. اس کتاب کے پیش لفظ میں بہت ہی قداوت اہل سخن نے نہایت جامع تبصرے عطا کیے ہیں، جس کا لباب یہ ہے کہ وہ دوشیزہ جسے میں نے سرسری طور پر 90 کی دہائی میں دیکھا تھا، اب شاعری کا ارتقائی سفر طے کر کے ایک پختہ گو اور قادر الکلام شاعرہ بن چکی ہے. ان کی یہ کتاب جو میرے زیر نظر رہی، اس سے ان کی کتاب میں روایتی موضوع سخن سے محاورہ ایک قابل ذکر پہلو نے مجھے متوجہ کیا جو میں یہاں گوشہ گزار کرنا چاہوں گا. کتاب کا تمام کلام قافیہ ردیف اور مروجہ بہور اور اوزان سے مزین ہے، یعنی اس میں آزاد عزم کا فقدان ہے. یہ میرے لیے خلاف توقع اس لیے بھی ہے کہ 20ویں صدی سے آج تک بیشتر مبتدی سے لے کر جانی اور مانی شاعرات اپنا ذریعہ اظہارات اور نظموں کو ہی چنتی ہیں، بلکہ اکثر و بیشتر نثری نظموں پر بھی طبع آزمائی کرتی ہیں. یہ بظاہر پابند شاعری کی بنسبت آسان ہے، کیونکہ پابند شاعری کے لیے قادر الکلامی جذبہ لازم ہے. کتاب کی شروعات حمد و نعت سے شروع ہوئی ہے، جو کہ بہت بات برکت ہے. کتاب کے دیگر محاسن پر روشنی ڈالنے کا فریضہ یہاں پر مجھ سے بہتر تبصرہ نگار ادا کر چکے ہیں. میں یہاں جا کر جو چیز ادا کرنا چاہتا ہوں وہ میرے نزدیک اس کتاب کے نفس مضمون میں پنجاب کے رومانوی کردار، سونی ہیر اور مرزا صاحبہ والی صاحبہ اور دیگر رومانوی کردار کی جھلک محسوس ہوئی، اور تمام خیالات انہی کے معاصر آہنگ اور اسلوب میں بیان کیے گئے. صاف لگتا ہے کہ اس کلام کی آبیاری راوی جناب ستلج بیاض نے اور پرورش سرزمین پنجاب کی زرخیز زمین نے کی ہے. گھر کی چوکھٹ بھی سناتی ہے بچھوڑے کے دکھ، مجھ سے یہ ہجر کی ماری نہیں دیکھی جاتی. یہ مصرع ایسے بھی پاوزن لگتا اگر یہ ہوتا گھر کی چوکھٹ بھی سناتی ہے بچھڑنے کے دکھ، مگر یہ مصرع سیون نہیں بلکہ قصداً لکھا ہوا لگ رہا ہے. یہاں یہ شاعرہ اپنی ثقافت کو بطور افتخار اور نہایت پر اعتمادی سے آشکارا کرتے ہوئے محسوس ہوتی ہیں. اس میں کوئی مبالغہ نہیں کہ اہل پنجاب نے جس طرح اردو کو پروان چڑھایا اس کی مثال ہندوستان بھر میں نہیں ملتی.
آج تک پاکستان بھر میں اردو کو جلا دینے والے نام نہاد اہل زبان کے بالمقابل وہ اہل سخن ہی ہیں جنہیں غیر اہل زبان قرار دیا جاتا ہے. اگر کسی کو اپنے اہل زبان ہونے پر بہت ہی زیادہ ناز ہے تو جالندھر کے شاہنامہ اسلام اور پاکستان کا قومی ترانہ تخلیق کرنے والے ایک جید شاعر کا دعویٰ دیکھ لیں. بقول حفیظ جالندھری، حفیظ اہل زبان کب مانتے تھے؟ حفیظ اہل زبان کب مانتے تھے؟ بڑے زوروں سے منوایا گیا. بالکل صحیح. ناہید وربی اپنے منفرد اسلوب کو اہل زبان سے اپنی شرائط پر بڑے زوروں سے منواتی نظر آتی ہیں. وہی بے ساختگی جو اہل پنجاب کا ترہ امتیاز رہا ہے، مگر نہایت شائستہ انداز میں معافی ضمیر اشعار کے قالب میں ڈھالا گیا ہے. مثال کے طور پر صیغہ متکلم اور صیغہ مخاطب میں وہی بے تکلفانہ من اور تو کی تکرار ہے. اس کتاب میں شاعرہ روزمرہ کی باتیں اپنے محبوب سے بے لاگ اور دو ٹوک کرتی ہیں اور اس طرح کرتی ہیں کہ جو اہل پنجاب کا خاصہ ہے. فاضل شاعرہ اس کتاب کی بیشتر غزلوں میں اپنے مخاطب سے تم کے بجائے تو کا لفظ استعمال کر کے اپنی والہانہ قربت کا اظہار کرنا مناسب سمجھتی ہیں، اور یہ اسی وقت ممکن ہوتا ہے جب کوئی فنکارہ اپنے فن سے بھرپور طور سے مطمئن ہو. ملاحظہ فرمائے، تو نے تنہائی کبھی دیکھی ہے، خالی پن سنا ہے، گر نہیں تو میرے ملنے کی دعائیں مت کیا کر. یہ ایک پنجابی جٹی کہہ سکتی ہے. میرا جو حال ہوا چھوڑ اس کو اپنی سنا، ہوا ہے کیا کبھی محسوس زندگی میں خلا. کوئی اردو مولا میں کہی ہوئی ایک بات بلبل نے آشیانہ چمن سے اٹھا لیا، اس کی بلا سے بوم بچے یا ہما رہے. اردو زبان کے متروک الفاظ میں سے مشتمل اس شعر کو اگر خوبصورتی سے عام فہم قلب میں ڈالا جائے تو ایسا لگے گا ہمیں ہی جب تو میسر نہ ہو سکا تو پھر کسی کا ہاتھ پکڑ تو کسی سے چھڑا. یعنی بقول دیگر نہ سے تھوں پنامر. پنجاب کی ایک کتاب ایک لڑ مٹیار ہی اس لہجے میں بات کر سکتی ہے. یہاں تو میرا وقت کھا گیا سارا، میرا تجھ سے حساب بنتا ہے. تو کہ کندن ہوا نہ راکھ ہوا، خاک پھر کامیاب بنتا ہے. تیرے ہجر کا گریہ کم کیسے ہوگا، ہمیں تو مسیحا بتایا گیا تھا. میں مبارک نہیں سمجھتی سفر جس میں تو میرا ہم قدم نہ رہے. بھول جاؤں جو گھاؤ دل پر ہے، تو بتا تو آئینہ گر ہے. تو سمجھتا ہے میری خاموشی، سوچ اگر اعتبار مر جائے. زندگی کے یہی سرے تھے دو، ایک تو دوسرا رہی ہوں میں. تیرا ہونا بھی ضروری نہیں زندگی میں، اور ایسا بھی نہیں تیری ضرورت نہیں ہے. تجھ کو پانے کے تیرے قرب کی میرے دل میں ایک خواہش ابھی یعنی محبت نہیں ہے. تمام دنیا میں اتنی صاف گوئی فقط پنج دریا کی روانی میں ہی تیر سکتی ہے. گر جدائی ہی تیری ضد ہے تو کیا میرا فیصلہ ٹھہرا. یعنی میں نہ ہی سمجھا. یہ تو خیر گر جدائی ہی تیری ضد ہے تو کیا میرا فیصلہ ٹھہرا. یعنی پھر میں نہ ہی سمجھا. یہ تو خیر برسبیلی تذکرہ میں نے ان کے کلام کے محاسن کا ایک پہلو بطور نمونہ پیش کیا ہے، مگر اس بات سے انکار نہیں کہ ہم سب کی طرح دیار غیر میں اہل وطن کی تکالیف کی چبھن اور کرب یہ بھی انتہائی شدت سے محسوس کر کے اس پر دلیرانہ انداز میں قلم تراز ہونے سے نہیں چوکیں. یہاں یہی ایک غم دورہ اور غم اہل وطن کم از کم مجھ میں اور فاضل شاعرہ میں مماثل ہے. خیر مجھے تو پاکستان میں ایئرپورٹ سے اٹھانے کی دھمکیاں موصول ہوتی ہیں. میں یہاں ان کے حفظ و امان کے لیے صدقے دل سے دعا کروں. انہوں نے جس بے باکانہ طور پہ سانحہ ماڈل ٹاؤن وزیر اعظم عمران خان کی جبری برطرفی قیدی نمبر 804 پر طویل منظوم اظہار خیال کیا ہے وہ قابل تعریف ہے. علاوہ ازیں آزادی نسواں پر جو ناصحانہ منظوم غزل لکھی ہے وہ نہایت سبق آموز ہے. یہ ایک مشرقی اقدار کی پاسبان حیادار اور اسلامی روایت کی مظہر قلم کارہ ہی لکھ سکتی ہے. ملاحظہ فرمائیں، بغیر مرد کے بنجر زمین ہے عورت، حیا نہ ہو تو کہاں کی حسین ہے عورت. اور آخر شعر اس کا ہے کہ جو اپنے مرد کو سلطان خود کو ملکہ بنائے، قسم خدا کی وہی تو حسین ہے عورت. میں دعا گو ہوں کہ ان کا ادبی اور زندگی کا سفر تابناک ہو اور اس طرح اوج کمال کی جانب رواں رہے. آمین یا اللہ. رحم مسعود قاضی. بہت شکریہ مسعود بھائی، بہت خوبصورت. جگر صاحب کا شعر ہے، یہ ادا یہ نزاکت یہ انداز یہ خلوص کون سیکھا ہے کہاں سے کوئی بتلائے ہمیں. میں دعوت دوں گی محترمہ
नाहिद बेग साहिबा को कि आइए और अपने ख्यालात का इज़हार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उर्दू घर डैलस की तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि मेरे शेरी मजमूए कोई नहीं दोस्त की पजीराई के लिए आज की इस खूबसूरत महफिल का इनेकाद किया। उर्दू घर के तमाम अरकान, मुंतज़मीन, रिजवान भाई और बिलखुसूस डॉक्टर आमिर सुलेमान का मैं दिली तौर पर शुक्रिया अदा करती हूँ कि जब मैंने डॉक्टर साहब से अपने ताज़ा मजमूए का जिक्र किया तो उन्होंने इसकी पजीर तकरीब रखने का फ़ौरन मुझसे वादा किया और आज उस वादे को हकीकत की शक्ल में देते हुए हम सब यहाँ मौजूद हैं। मैं यहाँ ये कहना भी ज़रूरी समझती हूँ कि डॉक्टर आमिर सुलेमान से एक दरीना दोस्ती का ताल्लुक़ भी है। ये गालिबन 1998 की बात है, जब मैं अपनी अंडरग्रेड ख़त्म करके मेरा पहला प्रोजेक्ट यहाँ पे हुआ था तो मैं उस सिलसिले में यहाँ पर आई थी। तो तब डॉक्टर साहब से मुलाकात हुई और उस वक्त हमने मिलकर एक मुशायरे का हमने तरतीब दिया था। जैसे मसूद साहब ने कहा कि शायद मैं पहले यहाँ पे उर्दू घर के मुशायरे में आई होंगी, मुझे याद नहीं पड़ता, हो सकता है ये उन्हीं दिनों की बात हो। लेकिन आज ये वो डैलस जहाँ से मैंने अपना शेरी सफ़र शुरू किया था एक बार फिर मेरी शायरी की मंजिल बना है और ये मेरे लिए बेहद मसरत और शुक्र का मौका है कि मैं अपने तीसरे शेरी मजमूए की तकरीब में आप सब दोस्तों के दरमियान हूँ। मैं मोहतरमा सोफिया ज़मीर, मोहतरमा तलमीज़ बरनी और जनाब मसूद काजी की पुरखुलूस बातों और खूबसूरत इजहारिये के लिए दिल से ममनून हूँ। आप तीनों ने मेरी शायरी को तवज्जो के साथ इसके तख्लीकी तख्लीकी तनाजुर में पढ़ा, समझा और सराहा और मेरे लिए ये एक बहुत बड़ा एजाज़ है कि आपने मुझे ज़ाती तौर पर ना जानते हुए भी महज मेरे काम की बुनियाद पर गुफ्तगू की। यही खुलूस और संजीदगी अदब को मानियत और तख्लीक को तसलसल बख्शती है। आज की ये हसीन शाम मेरी शायरी की यादगार शामों में शामिल रहेगी और हमेशा के लिए मेरे दिल के करतास पर महफूज रहेगी। आप सब की इजाज़त से मैं वो गज़ल पेश करना चाहूँगी जिससे इस किताब का उन्वान लिया गया है। मैं तो समझी मेरा कोई नहीं दोस्त, मैं तो समझी मेरा कोई नहीं दोस्त, उससे बढ़कर मिला कोई नहीं दोस्त। मैं तो समझी मेरा कोई नहीं दोस्त, उससे बढ़कर मिला कोई नहीं दोस्त। तू मुरादों भरा जजीरा है, तू मुरादों भरा जजीरा है, तुझसे बेहतर दुआ कोई नहीं दोस्त। तू मुरादों भरा जजीरा है, तुझसे बेहतर दुआ कोई नहीं दोस्त। तेरी बातें खुदा से करती हूँ, तेरी बातें खुदा से करती हूँ और तो रत जगह कोई नहीं दोस्त। तेरी बातें खुदा से करती हूँ और तो रत जगह कोई नहीं दोस्त। कितनी शफाफ है तेरी आंखें, कितनी शफाफ है तेरी आंखें, दूसरा आईना कोई नहीं दोस्त। कितनी शफाफ है तेरी आंखें, दूसरा आईना कोई नहीं दोस्त। बेतलब ही लपेट लेती है, बेतलब ही लपेट लेती है, खामोशी का सिरा कोई नहीं दोस्त। बेतलब ही लपेट लेती है, खामोशी का सिरा कोई नहीं दोस्त। मैं मोहब्बत के बुत बनाती हूँ, मैं मोहब्बत के बुत बनाती हूँ, सांस लेता हुआ कोई नहीं दोस्त। मैं मोहब्बत के बुत बनाती हूँ, सांस लेता हुआ कोई नहीं दोस्त। मैं तो समझी मेरा कोई नहीं दोस्त, उससे बढ़कर मिला
कोई नहीं दोस्त. अगर मुशायरा होगा तो उसमें कुछ कलाम पेश कर दूंगी, तो बाकी जैसे आप कहें. नहीं ठीक है, जो मर्जी सही. बहुत शुक्रिया मोहतरमा नाहिद विर्क साहिबा. अब हम अपने क्वेश्चन एंड आंसर सेशन कोई है? जी जनाब, क्वेश्चन आंसर सेशन का आगाज करते हैं. अगर इस मजमूआ शायरी के बारे में आपके कुछ सवालात हों या कुछ कोई. यहाँ अवेलेबल है $30. जी जनाब, इधर जैसे रिजवान भाई कह रहे हैं, इधर किताब भी अवेलेबल है, वो भी लेना चाहेंगे. लेकिन अगर आप कोई भी इजहार ख्याल करना चाह रहा हो या शायरा से कोई बात कहना चाह रहे हो, कोई क्वेश्चन आंसर करना चाह रहे हो. जी जी तलमीज. जी, मेरा एक सवाल तो यही है कि आपकी इस मजमुआ कलाम, मैंने पिछले मजमुआ कलाम नहीं देखे आपने नज़मों की तरफ तबाह आजमाई की? जी, मेरे पहले दोनों मजमूर में नज़में हैं, नस्ली नज़में भी हैं, आज़ाद नज़में भी हैं. अच्छा. इसमें नज़मों का जो शुमार जो कह लें वो कम थी, तो मैंने इनको इसमें शामिल नहीं किया कि अच्छा नहीं लगता 2 या 3 नज़में हो या हो. तो वो इंशाल्लाह जो अगला मजमुआ आएगा वो प्लान ये है कि उसमें सिर्फ नज़में. एक सवाल और करने की इजाज़त है? ये इधर आ जाइए, नहीं जाके बात कर लीजिए. अच्छा, एक सवाल और करने की इजाज़त है मुझे? जी जी सर. जी, और वो सवाल मेरा वही है जो मैंने अभी अपने मजमून में भी किया कि ये बताइए कि आपने गज़ल में रुमूज़ और औक़ाफ़ का इस्तेमाल क्यों किया? इसलिए कि नज़्म के लिए तो क्योंकि अंग्रेज़ी से आई हमारे यहाँ नज़्म, तो हमारे रुमूज़ और औक़ाफ़ या जिसको पंक्चुएशन कहते हैं उसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है उर्दू नज़्म, जदीद नज़्म में. लेकिन गज़ल में उसका इस्तेमाल इतना नहीं है या बिल्कुल नहीं. तो ये क्या आपकी कोई क्या कहें इरादी या गैर इरादी कोशिश थी? इसकी क्या वजह? हर एक का शायरी का जो सफ़र होता है उसका जो तजुर्बा होता है, तज्ज़िया होता है, वो अलग अलग होता है. मेरी गैर इरादी तौर पे मेरी शायरी जो है वो बिल्कुल गैर इरादी होती है. मैं उसे प्लान नहीं करती कि मैंने इस टॉपिक पे फलां शेर लिखना है या मैंने रमूज़ औक़ाफ़ इस्तेमाल करने हैं, पंक्चुएशन का इस्तेमाल करना है. लेकिन जहाँ तक पंक्चुएशन की बात है, वो बाज़ दफ़ा जब मैं शायरी पढ़ती हूँ तो मुझे एहसास होता है कि अगर यहाँ पे हम कॉमा लिख देते या थोड़ा सा डैश कर देते तो हमें वो जो मतलब होता है उस पूरे शेर का वो ज़्यादा खुल के समझ में आता है. तो एक ये चीज़ मेरे जहन में थी, तो हो सकता है इस वजह से मैंने अवॉइड करने के लिए, ताकि मेरा जो शेर है वो खुलकर मेरे ऑडियंस के पास जाए, तो एक ये वजह हो सकती है. लेकिन अगर ये कहें कि मैंने गैर इरादी तौर पे ये सब हुआ है. मैं तो फिर इसके हक में हूँ. कोई और सवाल? हाँ, अगर मैं कर लूँ या किसी और को दे दें. हैट्रिक वैसे शायरी में आप किससे मुतासिर हैं? देखिए, एक औरत होने के नाते सबसे पहले हर शायरा जो जब अपना तख्लीकी सफर शुरू करती है तो उसके जहन में सिर्फ एक नाम होता है, परवीन शाकिर का. लेकिन मैंने जब मैंने पाकिस्तान में सिर्फ 8 क्लास तक पढ़ा है, बाकी मेरी एजुकेशन यहीं से है. तो मैंने सबसे पहले नासिर काज़मी को पढ़ा था. जब मैंने उन्हें पढ़ा तो उसके बाद मैंने परवीन शाकिर को पढ़ा, उसके बाद फिर मुझे मुनीर न्याजी. तो मेरे जो पसंदीदा शोरा में अगर आप कहेंगे तो परवीन शाकिर है, मुनीर न्याजी है और नासिर काज़मी है. इनको मैंने मेरी शुरू का जो मेरा मुताला रहा है वो इन्हीं की शायरी रही है. मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा कि आज का जो ज़माना है जहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी शामिल हो चुकी है. सॉरी, समझ नहीं आई, आवाज़ नहीं आ रही मेरी आपको शायद. मैं आपसे ये कह रहा था कि आज का जो ज़माना है, इस ज़माना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शायरी में शामिल हो चुकी है. उर्दू में भी गालिब की ज़मीन पे, इकबाल की ज़मीन पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू नज़में गज़लें कही जा रही हैं. आपका इस बारे में क्या ख्याल है? इस हवाले से आप देखती हैं कि उर्दू शायरी को कुछ खतरा है? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या चीज़. वो कमांड्स हैं, हम उन्हें तरतीब हम देते हैं. एज अ वो जो मेंटल, एक ह्यूमन मेंटल लेवल पे वो नहीं जा सकता. उसको कमांड्स उन्हें बताए जाते हैं, इफ डन इफ डन इफ डन.
121010 یہ پروسیس ہے. تو جتنا آپ ان کو بتائیں گے اس کے مطابق ان میں جو کمینٹس آپ نے فیڈ کیے ہیں انہی کے مطابق وہاں سے وہ جواب اٹھائیں گے, آپ کو دیں گے. آپ نے کہا کہ اردو شاعری میں غالب کی زمین دے دیں, کسی کی بھی دے دیں وہ آپ کو لکھ کے دے دیتا ہے. وہ کچھ بھی لکھ کے آپ کو دے سکتا ہے, لیکن کیا وہ بحر میں ہوتا ہے؟ نہیں. کیا اس شعر میں ایک کوئی تازہ خیال ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے. کیا اگر آپ کہتے ہیں نظم, وہ ایک ٹکڑا ادھر سے پکڑا, ایک سطر وہاں سے اٹھائی, ایک لفظ وہاں سے لیا اور ایک شعر بن گیا, تو یہ ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس. یہ جو ہمارا تخلیقی ہمارا مرحلہ ہوتا ہے, ایک چیز پینیٹریٹ آپ کے اندر کرتی ہے, آپ کے اندر آپ اس کو بسر کرتے ہیں, اس خیال کو آپ ڈسکس کرتے ہیں, اپنے ساتھ گفت و شنید ہوتی ہے, تب جا کے وہ ایک شعر کی شکل میں آپ کے سامنے آتا ہے. تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس تو یہ سب نہیں کرتی ہے. وہ اس کا جو یوسیج ہے وہ ایک الگ طور پہ ہے. آپ نے پیپر لکھنا ہے, آپ کو ناہید ویر کا نہیں پتا ہے اس نے کیا کام کیا ہے, ناہید ویر کی مجھے ان کی ہسٹری شاعری کے حوالے سے بتا دیں, تو وہ آپ کو انٹرنیٹ سے اٹھا کے انفارمیشن, جو بھی جہاں بھی انٹرنیٹ میں جہاں سے اس کو ملے گی, پورے سوشل میڈیا سے انفارمیشن وہ لے گا, وہ آپ کو ایک پیراگراف کی شکل میں وہ آپ کو دے دے گا. تو وہ آپ کے پیپر میں, آپ کی تھیسس میں وہ کام کر سکتی ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں کہ وہ آپ کے لیے ایک تخلیقی جو مرحلہ ہے اس کو طے کرے گا, نہیں, وہ نہیں ہے. میں اس پہ بلیو نہیں کرتی ہوں. میں یہ سوال ترجمانی کے طور پر پوچھ رہا ہوں, مجھ سے پوچھا گیا آپ کو کب یہ احساس ہوا کہ آپ ایک شاعر ہیں, اور دوسرا جو میرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ پہلا شعر آپ کا کیا تھا زندگی کا؟ دیکھیں, مجھے تو ابھی تک احساس نہیں ہے کہ میں شاعرہ ہوں. وہ ایک ٹیگ ہوتا ہے کہ جو لگا دیا جاتا ہے کہ فلاں آپ آئی ٹی میں سافٹ ویئر اپلیکیشن ڈیولپ کرتے ہیں تو آپ کا ٹیگ لائن ہے یو آر اے سافٹ ویئر انجینئر. آپ کچھ لکھ رہے ہیں اپنے اندر سے, کچھ جو بھی آپ لکھ رہے ہیں, تو یا تو آپ رائٹر ہیں, مصنف ہیں, یا آپ شاعر ہیں. اگر آپ بحر میں لکھ رہے ہیں, تو یہ مجھے احساس کب ہوا کہ میں شاعرہ ہوں؟ مجھے بہت دیر کے بعد جا کے احساس ہوا, لیکن یہ مجھے پتا تھا کہ ہاں میں کچھ لکھنا چاہتی ہوں. شاید میں کم گو تھی, کوئی بہن نہیں تھی, گھر میں لڑکے تھے, لڑکوں کے ساتھ لڑائی مار کٹائی بھائیوں کے ساتھ ہوتی تھی, تو وہ اندر کچھ پکتا تھا, تو اس کو پھر یہ کہ ہاں آئی ہیو ٹو ٹیک اٹ آؤٹ, تو وہ پھر میں لکھتی تھی. آج میرے بھائی نے مجھ سے یہ کہا, اس سے میں بہت ہرٹ ہوئی, مذاق کے طور پہ ہی کہہ رہی ہوں, لیکن اس طرح میرا لکھنے کا سفر شروع ہوا. تو پھر پتہ چلا کہ غزل ہوتی ہے, پھر پتہ چلا کہ نظم بھی ہوتی ہے, اور جب اس وقت نظم پڑھی تھی تو احساس ہوا کہ یہ تو بالکل بائیں ہاتھ کا کھیل ہے نظم لکھنا. لیکن آج اس مقام پہ مجھے احساس ہوتا ہے کہ نظم لکھنا بہت مشکل کام ہے. غزل لکھنا بہت آسان ہے کیونکہ ہر شعر میں الگ معنی ہوتے ہیں, الگ مضمون ہوتا ہے, لیکن جو نظم ہوتی ہے فرسٹ ٹو لاسٹ آپ کو اس پہ گرپ اگر آپ لوز کر دیں تو وہ نظم نہیں ہے. تو یہ بس ہے کہ پھر پتہ چلا کہ ہاں یہ شاعری بھی کوئی چیز ہوتی ہے. پھر پتہ چلا کہ مشاعرے بھی ہوتے ہیں جہاں پہ آپ نے جو لکھا ہے وہ آپ پیش کرتے ہیں, پڑھتے ہیں. تو پہلے تو احساس ہوتا تھا یہ تو میری ذاتی چیزیں ہیں, میری ذاتی کنورسیشن ہے, پرسنل کنورسیشن ہے, میں پورے مجمع میں کیسے اس کو بول سکتی ہوں. آہستہ آہستہ پتہ چلا کہ نہیں, ایسا ہی ہوتا ہے, اور اسی کو مشاعروں میں یہی ہوتا ہے. تو اس طرح پھر یہ چیز سمجھ میں آئی. تو اب کیا کہہ سکتی ہوں کہ میں شاعرہ ہوں, تو بس ایسے ہے. میرے خیال میں ناہید, ایک سوال آیا تھا میرے پاس, میں نے کہا میں آپ سے وہ پوچھ لوں گا. آپ کی ایک غزل ہے جس میں جو ہے, پہلے جنگل کاٹ کے بستی بسائی, اب وہ بستی پھر سے جنگل ہونے کو ہے. اس غزل میں آپ نے کل, جنگل, دلدل کے ساتھ تسلسل کا قافیہ باندھا ہے. یہ کیا درست تلفظ ہے؟ لفظ تسلسل میں دوسرے سین پر پیش ہے نہ کہ زیر,
تو یہ پھر دلدل اور جنگل کا ہم قافیہ کیسے ہوا؟ تسلسل یہ جو اگر اس غزل میں ہے، مجھے یہ شعر یاد نہیں آ رہا ہے، مجھے شعر دکھائیے سر، کون سا تسلسل ہے؟ ایک گھڑی بھر کا تماشا ہے دنیا، کب بھلا اس کا تسلسل؟ تو یہ تسلسل بھی پڑھا جاتا ہے. جیسے بعض الفاظ ہوتے ہیں وہ پیش زبر سے مطلب یہ ہوتا ہے، تو یہ میرے خیال اسی طرح یہ ہوگا، لیکن اس کو اگر میں نے باندھا ہے تو یہ بالکل اس کو تسلسل اس کو پڑھا جاتا ہے. تسلسل بھی پڑھتے ہیں، لیکن جو میں سمجھتی ہوں اس کی کریکٹ پروننسیشن ہے وہ تسلسل ہے. اس وجہ سے اگر ہمیں کسی لفظ میں کچھ ایسا ہو تو آپ ریختہ پہ جا کے اس کو ٹائپ کریں تو وہ آپ کو اس کا درست جو ہے اس کی لغت میں وہ آپ کو بتاتا ہے. میں آپ کا پہلا پوچھا دوں گی. بہت شکریہ سامعین، بہت شکریہ ہمارے تبصرہ نگار، بہت شکریہ ناہید. بہت زبردست آج ہماری یہ محفل ہوئی، اور میں آپ سے میری درخواست ہوگی کہ اس کتاب کو ضرور دیکھیے. ہمارے پاس اس وقت $30 میں اویلیبل ہے، اور اس میں جو بہت سارے جو غزلیات ہیں جو ہمیں صوفیہ نے سنائی، تلمیذ نے، مسعود بھائی نے، وہ ساری آپ کے پاس ہوں گی. اور ناہید صاحبہ، آپ کا ہم بہت تہ دلی سے آپ کے شکر گزار ہیں کہ آج آپ ہمارے